बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार हमारे मुल्क मत आना। किर्गिस्तान की हुकूमत ने नई लंका ढा दी और अब हुकूमती वज़रा ने इसका मलबा किस पे डाल दिया है और किस तरह के बयानात दागे जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार के हवाले से कुछ दावे किए, उनकी ऑडियो वीडियो का जिक्र किया, लेकिन जस्टिस साकब निसार मैदान में आ गया और नवाज शरीफ को चैलेंज दिया। और ये खुला चैलेंज क्या है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की हमेशा जो पॉलिसीज हैं वो कभी भी सस्टेन नहीं रही और अब हम देख रहे हैं सोलर पैनल पहले हौसला अफजाई होती रही और अब जो है उनकी शामत आ गई है। ये एक नई खबर है और इंतहाई मुसद्दका खबर है। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अगला महीना आपको इल्म है बजट पेश होगा और फिर जो है वो उससे अगले महीने यानी 1 जुलाई से वो जो बजट है उसके हवाले से नया माली साल शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अब IMF के साथ नेगोशिएशंस का आगाज हो गया है। IMF आपको इल्म है एक बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है जो हमें कर्ज देता है और पाकिस्तान को शुरू दिन से जो कर्ज लेने की आदत है वो बहुत उसकी जो है वो समझे बढ़ती गई है। हमेशा आले शरीफ, आले जरदार और हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर जो ये खेल एक जारी रखा हुआ है। आज पाकिस्तानी मकरूज है, लेकिन इस मामले के अंदर अब इतनी पाकिस्तान को कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं कि पूरा जो बजट है वो फिर IMF बना के देता है। उसको बताना होता है कि हमारी इतनी इनकम होगी, इतने एक्सपेंडिचर होंगे। अब चाइना का भी बहुत सारा कर्ज हमने वापस करना है, उसके लिए शहबाज शरीफ चाइना का मिन्नत तरला करने के लिए आइंदा चंद दिनों में चीन का भी विजिट करने जा रहे हैं। इससे पहले इसहाक डार विजिट कर रहे हैं और अब मजीद जो है तकरीबन 21 अरब डॉलर वो जो है वो पाकिस्तान ने इस साल यानी अगले माली साल के अंदर कर्ज वापस करना है। इन हालात में IMF जो है वो अब पाकिस्तान से जो बजट बनवा रहा है उसमें जहां आवाम को थोड़ा सा भी रिलीफ मिलने की तवक्को है वो रिलीफ खत्म हो रहा है। अफसोस ये है कि यहाँ पे अशराफिया, बदमाशिया वो तो पाकिस्तान को चारों तरफ से लूट रहे हैं, लेकिन जितना भी उसका बोझ होता है फिर आवाम पे डाला जाता है। जैसे अभी जो किसान है उसने गंदम उगाई, उसकी गंदम रुल गई, वो सस्ते दामों सेल हो रही है, लेकिन चीनी माफिया जो आपको इल्म है कि वो ओपन मार्केट से चीनी नहीं खरीदी जाती, बैरून मुल्क से चीनी सस्ती आ सकती है, लेकिन चूंकि शुगर माफिया इस वक्त हुकूमत के अंदर है और तमाम पार्टीज के अंदर ये शुगर माफिया होता है, लेकिन इमरान खान ने उस वक्त उनको ये क्रेडिट जाता है, जहांगीर तरीन और बहुत सारे लोगों को लाइन हाजिर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और उनके जो मुतलका लोग हैं शुगर माफिया के वो किसी तरीके से इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो आप देखिए गंदम जो है वो सस्ती है और जो चौकर है जो जिसके अंदर गंदम डाली जाती है और जो माल मवेशी के सामने रखी जाती है, खल बनोला वगैरह, तो वो जो है वो तकरीबन 4000 की जा रही है, यानी मजीद भी महंगी है। तो यहाँ ये बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। अब हुकूमत ने कहा कि आप जो है वो इस तरीके से करें कि ये जितना भी मामला है वो पहले तो कहा कि आप सोलर लगाएं ताकि बिजली की खपत बेहतर हो और पूरी हो, लेकिन अब जो तवक्को थी उससे ज्यादा जो सोलर पैनल लग गए हैं। तो अब IMF कह रहा है भाई आप ये जो आपने मुआहदे किए हुए हैं और शरीफ खानदान ने पाकिस्तान को जो इन मुआहदों के जरिए कंगाल करके रख दिया है, 2200 अरब रुपए हर साल ये देने होते हैं जो इस वक्त पावर IPPs हैं। अब उनको आप कैसे पे करेंगे, चूंकि ये तो बड़ा खसारा है। अब खबर ये है जो आज की खबर है चौंका देने वाली, जिसके अंदर सोलर पैनल लगाने वाले जो है एक तो कहा गया कि उनकी जो बिजली नेशनल ग्रिड में आएगी वो तो आएगी, उसको दोबारा जब हम उनको बेचेंगे तो कैपेसिटी चार्जेस सारे लगा के तो आम सार्फिन जो है वो उनके साथ मिला के जितनी आम सार्फिन को जिस कीमत पे दी जाती है तो वो उसी कीमत पे जो है उनको भी बेची जाएगी। यानी आप यूं समझिए 2 मीटर लगेंगे और 1 मीटर से बिजली जो है वो आएगी, दूसरे से बिजली जाएगी। अब जिस मीटर से बिजली आ रही है यानी वो प्राइस जो है यानी जो सोलर पैनल वाले हैं वो नेशनल ग्रिड के अंदर जो फी यूनिट है वो आप यूं समझिए कि हुकूमत जो 1 यूनिट देगी वो 100 रुपए वसूल करेगी और जो सोलर वाले वापस देंगे
اس کے 30 یا 40 روپے کی حکومت لے گی. یہ اب جو ہے وہ معاملہ ہے, اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. سولر پینل لگانے والوں کا فائدہ کم کرنے کے لیے 2 میٹر لگانے کی تجویز سامنے آئی ہے, اور حکومت نے نیٹ میٹرنگ پالیسی ختم کر کے کراس میٹرنگ پالیسی کا لانے کا عندیہ دیا, اور اس طرح نیٹ میٹرنگ کا فائدہ اٹھانے والے صارفین کو بھی مہنگی بجلی فراہم کی جائے گی. اور حکومت نے بجلی کی قیمتوں کے بحران پر قابو پانے کے لیے اپنی حکمت عملی سے IMF کو آگاہ کیا ہے. IMF کو بتایا ہے کہ اس طرح عوام کو ہم نچوڑیں گے, یعنی ان کو آزاد نہیں ہونے دیں گے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ بجلی نہیں یوز کی, سولر لیا ہے, تو بھائی پھر بھی ہم آپ کے پیچھے ہیں, چھوڑیں گے نہیں, چونکہ آپ پیدا پاکستان میں ہو گئے ہیں, چونکہ آپ رہ پاکستان میں رہے ہیں, سانس آپ پاکستان میں لے رہے ہیں, تو اس کے بھی پیسے تو آپ کو دینے پڑیں گے. اور یہ اس لیول پہ پاکستان کو کون لے کے آیا ہے؟ اس وقت جو سارا ایک پیج ہے, بنیادی طور پر یہی پچھلے 50-60 سال سے بدقسمتی سے ایک پیج ہے. درمیان میں جو 2 سال 3 سال عمران خان آیا ہے, شور شرابہ اس کا کر دیا جاتا ہے, اور پچھلے 55 سال 60 سال کا جو اصل چہرہ ہے وہ سارے کرتوت چھپا دیے جاتے ہیں. اچھا, دوسری جو بڑی خبر ہے اور وہ گزشتہ روز نواز شریف کی گفتگو ہے. نواز شریف نے کہا کہ شاید اب بھی ثاقب نثار چونکہ ریٹائرڈ جج ہیں اور 2 سال کے لیے ان کو خاموش رہنا ہوتا ہے, جو عام عہدوں پر تعینات یہ شخصیات ہوتی ہیں, تو وہ جواب نہیں دیں گے. میں یک طرفہ طور پہ لگا رہوں گا, لیکن اب تو ان کا ٹائم کافی ہو گیا ہے, اور ویسے بھی جو جج ہے وہ تو جواب دے سکتا ہے. تو انہوں نے پھر جواب دیا ہے, اور نواز شریف کو نہ صرف جواب دیا ہے بلکہ اوپن چیلنج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ مت بولیے. یعنی نواز شریف ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹ بولنا ان کا وتیرہ ہے. جیسے انہوں نے بنی گالہ کی سڑک کا ذکر کیا, انہوں نے کہا مجھے جو ہے وہ عمران خان نے سڑک کا کہا اور میں نے سڑک بنا دی. یہ چھوٹی سی ڈیمانڈ انہوں نے کی. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ عرفان صدیقی جو ان کے رائٹ ہینڈ ہیں, اب وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں کہا تھا, نواز شریف گئے وہ سڑک خراب تھی تو انہوں نے کہا یار یہ سڑک ہی بنا دو. تو اس طرح وہ سڑک بنی تھی. جبکہ عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ بنیادی طور پر کوئی الیکشن دھاندلی اور یہ چکر نہیں تھا, بلکہ وہ جو افغان پالیسی تھی اس وقت, اس تناظر کے اندر TTP کی پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت ملاقات تھی. اچھا, اب ثاقب نثار نے چیلنج کیا ہے, آج نیوز سے انہوں نے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس ہیں اپنی آڈیو کے حوالے سے کہا کہ میری تو ایک ہی آڈیو آئی تھی, اس آڈیو کے فرانزک سے ثابت ہو گیا کہ وہ جوڑ کر بنائی گئی تھی. اور یہ تو سہیل رشید صاحب ہیں جو سما کے رپورٹر ہیں, انہوں نے اس کو پروو کر دیا تھا کہ یہ 2 نمبری تھی اور ایک 2 نمبری پکڑی گئی. اچھا, جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھو, عمران خان کو لانا ہے. اگر میاں نواز شریف کے پاس آڈیو ہے تو سامنے لائیں, اور یہ اگر نہیں ہے تو جھوٹ بولنا بند کریں. یہ بڑے 2 ٹوک انداز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے آج چیلنج دیا. آپ دیکھتے ہیں, آپ آئیں, نواز شریف اس چیلنج کو قبول کریں اور ثابت کریں. وہ ایک جو آڈیو آئی تھی وہ تو جعلی تھی, تو جعل سازی کے اندر ہی اگر نمبر بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی جو فائدہ ہے وہ نہیں ہے. اب دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کرگستان کے اندر آپ کو علم ہے جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا, حکومت نے جو اس وقت تک لڑکے آئے ہیں حکومت کی مدد سے نہیں آئے, آپ یاد رکھیے. یہ خود انہوں نے ایئرپورٹس پر کہا, اور میرے خود وہاں پہ چونکہ ہر ایک کے جو تعلق واسطے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ بھئی خود ہم نے ٹکٹس بک کی ہوئی ہیں, جنہوں نے ابھی بھی آنا ہے وہ اپنے ٹکٹس خود بک کروا رہے ہیں. حکومت نے بعد میں اعلان کیا, آپ دیکھتے ہیں اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب بڑی مشکل سے انہوں نے مانا کہ یار میں بھی چلتا ہوں. اب چونکہ بےزتی بہت ہو رہی ہے, امیر مقام کو پہلے کیا جس کا اس وزارت کے ساتھ بظاہر تعلق نہیں ہے, لیکن پھر جو ہے وہاں کی حکومت کا جواب آیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ادھر مت آئیے گا. یعنی جیسے یعنی کیوں نہیں آئی ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ ایک ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو وہاں کے حالات ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں بھی اپوزیشن ہے, اور اپوزیشن پہلے ہی کہتی ہے کہ غیر ملکی جو اتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ نے یہاں پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ اربوں ڈالر کی ان کو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان اسٹوڈنٹس کے ذریعے, اور پراپرٹی کا ان کا بزنس چل رہا ہے. بڑی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں وہ یونیورسٹیز اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں, پیسہ ان کو مل رہا ہے. یہ تو فضول سی بات انہوں نے کی ہے. لیکن یہاں پہ اب اس کا جو ملبہ ہے وہ انہوں نے کس پر ڈالا. پہلے تو یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے عطا دار اور اسحاق ڈار وغیرہ نے مل کے, تو انہوں نے خود بتایا کہ بھئی ہمیں انہوں نے کہہ دیا کہ ادھر نہیں آنا. اچھا,
اب انہوں نے تو ذرا اپنے لیے احترام کے لفظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے کیا کیے ہوں گے یہ خود آپ اندازہ کر لیں۔ کہتے ہیں بشکیک کے وزیر خارجہ نے درخواست کی ہے کہ ہم پر اعتماد کریں، کرگز حکومت کی درخواست پر دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آج لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ بشکیک میں پیش آنے والا واقعہ ہمارے لیے بہت افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ میری خود بشکیک کے وزیر خارجہ سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج ایئر فورس کی ایک فلائٹ طلبہ کو لینے جو ہے وہ بشکیک جائے گی۔ 3 کمرشل پروازوں سے مزید 540 طلبہ پاکستان آئیں گے۔ سوشل میڈیا پر واقعے سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ فقط پاکستانی طلبہ نہیں بلکہ دیگر ممالک کے طلبہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ بشکیک کے وزیر خارجہ نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جمعے کے بعد سے یہاں امن قائم ہے، سیکیورٹی ادارے پوری طرح متحرک ہیں۔ بشکیک کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ واقعہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا، کوئی پاکستانی طالب علم ہلاک نہیں ہوا، مجموعی طور پر 16 طلبہ زخمی ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 4 سے 5 پاکستانی بھی زخمی ہوئے ہیں جو زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز 130 پاکستانی طلبہ واپس آ گئے اور 50 سے زائد نے پاکستانی سفارتخانے میں اپنی انٹری کروائی ہے۔ اب یہ جو ہے انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اب جو وہاں سے اسٹوڈنٹ ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، جو آف دی ریکارڈ اور آن دی گراؤنڈ چیزیں آ رہی ہیں، وہ اس کے الٹ ہیں۔ حکومت وہ بھی کہہ رہی ہے، یہاں کی حکومت تسلیم بھی کر رہی ہے، لیکن اب وہ حکومت بھی اور یہ حکومت بھی دونوں اچھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ تشریف نہ لائیں، آپ اگر تشریف لائیں گے تو یہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ اس کا فائدہ اٹھائے گی، آپ ادھر ہی رہیں، معاملات کنٹرول میں ہیں، آپ ہم پر اعتماد کریں، تو لہذا اسحاق ڈار صاحب آپ نے ادھر نہیں آنا۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی اس انداز کے اندر، لیکن دوسری طرف اب کیا ہے، اب وہ ادھر کا جو ملبہ ہے وہ سارا ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی پر اور اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان پر، جیسے وہاں کی جو حکومت ہے وہ اپنی اپوزیشن پر ملبہ ڈال رہی ہے۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ کرگستان کی حکومت کی درخواست پر وہاں جانے کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے، حالات مکمل طور پر نارمل ہیں، بچوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے اسپیشل فلائٹس چلائی جا رہی ہیں، بچے بلا وجہ پراپیگنڈے کا حصہ نہ بنے، مخصوص پارٹی پراپیگنڈا کر رہی ہے۔ اب یہ سارا اس کو پراپیگنڈا بنا دیا گیا، حالانکہ اگر عام پاکستانی یا تحریک انصاف یا باقی جماعتیں جو پاکستانی کمیونٹی مختلف جگہوں سے ہے، اگر وہ شور شرابہ نہ کرتے، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا نہ ہوتا، تو شاید حکومت آج بھی سوئی ہوتی۔ تو جب سوشل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا تکلیف تو پہنچاتا ہے، کیونکہ ہلنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، کارکردگی کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے انہوں نے کہا مخصوص پارٹی، تو اس کا ملبہ بھی تحریک انصاف پر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ان کی طرف سے، حالانکہ یہ جینوئن ایشوز ہیں، سٹوڈنٹس جو آئے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، حکومت بعد میں ایکٹیو ہوئی ہے، لیکن اس تناظر کے اندر یہ درست ہے کہ صرف پاکستانی سٹوڈنٹس کا نہیں، اوورآل فارنر جو سٹوڈنٹس تھے، لیکن زیادہ تر پاکستانی جو کہ وہاں رہ رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔